सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना चल रहा है और आज 19वां रमज़ान हो चुका है और ज़कात और फ़ित्रों का भी ज़ोर व शोर बड़ा चल रहा, बहुत ज़्यादा। तो हम अपनी ज़कात कहाँ दें, कहाँ ना दें। और आजकल जो माहौल है तो मांगने वाले बहुत आ जाते हैं ज़कात के, और फिर मदरसे वाले भी लेते हैं। तो मदरसे वालों को ज़कात देने के लिए शाही इमाम पंजाब ने क्या कहा है, इस वीडियो में वही आपको मैं बताने वाला हूँ। गौर से देखना और सुनना, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ इस वीडियो को। इस्लाम के इस रुकन को समझिए कि जिसको नमाज के साथ जोड़कर बयान किया गया, ये तो बड़ा आफाकी निजाम है, बड़ा खुशी का मामला है। इस्तकामत की बात है कि हम गुर्बत दूर करने के लिए तैयार हैं। ये हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना। कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं। आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगे, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1-आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीबी नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीबी नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम, खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है। वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई, वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद। ठीक है, आपने निज़ाम बनाया रमजान में ही देंगे, लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया, और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों,
یہ جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اس لیے بنائی گئی تھی کہ لوگوں کو غربت سے اٹھانے، اور دی ہے سیدنا ابو بکر سے لے کے خلفائے راشدین نے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک اتنا زکوٰۃ کا سینٹرلائز مسلمانوں نے کیا، اتنی مرکزیت زکوٰۃ کی بنائی کہ آخر ایک وقت آ گیا خلیفہ کے پاس زکوٰۃ بچ گئی، کئی کروڑ روپے اٹھا کے شام بھیجی، شام کے گورنر نے چٹھی لکھ کے واپس بھیجی کہ حضرت ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے یمن بھیجی، یمن کے گورنر نے چٹھی لکھ کے بھیجی ہمارے ہاں تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے افریقہ بھیجی، اس نے کہا جی ہمارے ہاں تو کوئی کیونکہ زکوٰۃ کو ہر سال انہوں نے مرکزیت بنا کے اپنے علاقے میں سے غربت کو دور کی۔ معاف کرنا، آج کے لوگ غربت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کو تماشبینی کی طرح دینا چاہتے ہیں، یہ غربت نہیں دور کرنا چاہتے، یہ اپنا نام و نہاد چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے چودھریوں کے پاس، گستاخی کی معافی سے کہہ رہا ہوں، جو بڑے بڑے ادارے بھی بن گئے نا، ان کے اپنے مولوی بھوکے مر رہے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لے لے کے مرنے کے لیے تیار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور تم زکوٰۃ کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو کہ نہیں یہ تو پڑھائی پر۔ کس پڑھائی پر؟ اسلام نے کہا کہ جو غریب ہے اس کو اتنا دو، اتنا دو، اتنا دو کہ آئندہ سال یہ خود اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دے، یہ خود اپنی بیوی بچوں کا خرچ اٹھائے۔ تم چاہتے نہیں، تم کہتے ہو کہ بس غریب کے بچے کو 3 وقت مدرسے میں روٹی کھلائیں گے، اس کی غربت نہیں دور ہونے دیں گے۔ زکوٰۃ کا تماشا کھیل بنا دیا زکوٰۃ کو۔ ارے اس حد تک گر گئے ہیں ہم تو، فطرہ رکھا تھا اس لیے کہ چلو روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کسی غریب کی جھولی میں کچھ چل جائے گا، ایتھے تا عید آن تو پہلے ہی فطرہ کھچ کے لے جانے ہیں کہ کسی غریب کے منہ میں نہ ڈال دے، بھیا یہ ہمارے پاس پہنچا دے بس۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے، جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے، روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے۔ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے، زکوٰۃ تو ہم 1-1 روپیہ کر کے بانٹیں گے، تمہارا سکا بھائی غریب ہے، سکی بہن غریب ہے، تمہارا چچا غریب ہے، تمہارا تایا غریب ہے، تمہارا ماموں غریب ہے، تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 1 سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں، یہ سنبھل جائے۔ نہیں، تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا۔ اللہ اکبر! یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی، اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو، رکو نہیں، اللہ سے کاروبار کرو، رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے۔ ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے، آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے، 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جسم بھی میرا، خون بھی تیرا میرا۔ ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں۔ اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا۔ نہیں جی، پیر بھی میرا، ہڈی بھی میری، میں تو نہیں کٹواتا۔ کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی۔
یہی زکوٰۃ ہے. دیسی زبان میں سمجھ لو, اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو, دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو. ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی, مت دو. نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا, نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا, نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی. کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے. بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی, جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں. اس لیے ذہن نشین کر لیں. میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں, لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ. جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو, لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو. جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ. جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ. جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے, سسٹم میں سے, سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا. آپ دوسری طرف چلے گئے, آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے. اور بھی سن لو, بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں, کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا, نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا. ایک بات بتاؤ, کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا, اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس. آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا, اس کے بچوں کی فیس چاہیے, وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا. اللہ نیتوں کو جانتا ہے. اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا, یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی, تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے, پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں, ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے, لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ, دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتا ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں, کون سا ایسا محتاج ہے, سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے, لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے ہی نہیں دینا ہے, یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے, اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کام سے, جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے مولوی ہیں, ہم بڑے ادارے والے ہیں, ہم بڑے چودھری ہیں, ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں, ہم بتائیں گے اسلام. اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی. رسول اللہ کی اتباع کرو گے دنیا آپ کی اتباع کرے گی. اگر نعوذ باللہ اسلام میں غنڈہ گردی کرنے کی کوشش کرو گے, اسلام میں جواز نکالنے کی کوشش کرو گے, مصلحت کے نام پر مسئلے بدلنے کی کوشش کرو گے, تو پھر یہ ہے اسلام تو قیامت تک قائم رہنا ہے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. دعا کریں, وقت بھی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سمجھ عطا فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں مستحق لوگوں کو کم از کم ان کے اس قابل بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ مدرسوں میں مال دیتے ہیں نا, اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے. مدرسے والے جب آئیں تو ان کو مطہر مال دیا کرو, مطہر مال دیا کرو اپنا.
اچھا مال بہترین، تاکہ قوم کے بچوں نے یہاں پڑھنا ہے. اور پھر جو زکوٰۃ لینے آ رہا ہے یا پھر زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے یا کسی مدرسے کا سفیر ہے، جب رسید کٹوا لو تو اس کو بھی علیحدہ سے 500,000 روپے دو، کیونکہ اس کا تم پہ احسان ہے کہ وہ چندہ کرنے تمہارے دروازے تک آ گیا ہے. وہ سارا نظام غیر مسلموں کی. اگر آپ عبادت گاہوں میں دیکھو گے نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اسلام کے مطابق جیسے جیسے ہم چاہتے تھے کہ رسول اللہ ویسے ہمیں سمجھائیں، ہم نے تو چھوڑ دیا، پوری دنیا نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جو صاحب جو نصاب کو لینے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اب تم نے سوچا اچھا اگر آپ ایمانداری سے اس کا بھی خیال رکھتے تو وہ بھی تمہارا مال ایمانداری سے پہنچا دیتا، کیونکہ تم ایماندار نہیں ہو تو پھر ان میں سے بھی کئی لوگ ایماندار نہیں ہیں. خدا کے واسطے اسلام سے کھلواڑ نہ کیجئے. اتنی پریشانیاں سر پر کھڑی ہیں، اتنے مقابلے، اتنے چیلنجز ہیں، صرف کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق توحید پر چلنا ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق روزہ رکھنا ہے، رسول اللہ کے کہنے کے متعلق حج کرنا ہے. صرف رسول اللہ کے کہنے پر چل جاتے تو عزتیں ہمارے قدموں میں ہوتی. ہم نے اپنے تھوڑے تھوڑے مفاد کے لیے نبی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑا. جب ان کو چھوڑا تو ہم کہیں کے نہیں رہے، دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے.